नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 43 सूरत अल बकरा और पहला पारा। आयत नंबर 42 तक हमने पढ़ लिया था। 43 व अकीमुस्सलाता और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता और नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकाऊ और रुकू करो, मार राकीन रुकू करने वालों के साथ। 3 हुक्म एक आयत के अंदर दिए गए हैं। नमाज कायम करो, इससे पहले की आयत में ये था कि हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ, और अब जो 3 हुक्म मज़ीद दिए गए हैं वो ये है कि नमाज को कायम करो। नमाज पढ़ने में और नमाज कायम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखेंगे कि कुरान पाक में नमाज पढ़ना नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म है। अकीमु कायम करो, कौफ वाओ मीम, और अकामत का लफ्ज़ भी इसी से है। अकामत सीधा करने, जैसे कि नमाज से पहले, जमात से पहले अकामत होती है तो उसका मतलब यही होता है कि वक़्त दिया जाता है कि सफ़े सीधी कर ली जाए। तो अकीमु साबित कदम रखना, सीधी चीज़ जो आदतन खड़ी रहती है, मसलन दरख्त, दीवार। तो अकामत कायमो दायम, अकामतुस्सलात कुरान और सुन्नत से साबित है। नमाज को उसके वक़्त की पाबंदी के साथ, पूरे अदब आदाब शराइत के साथ, ज़ाहरी बातनी जितने भी आदाब हैं उन सब के साथ, खुशू व खज़ू के साथ सुन्नत तरीके से अदा करने को कायम करना कहते हैं। नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता और ज़कात दो। ज़कात का लुग़वी मायने पाक करना और बढ़ाना भी है, नशो नमा देना। पाक करना, शरीयत में ज़कात माल के उस हिस्से को कहते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक मखसूस मिक़दार में माल से निकाल दी जाती है, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही उसको खर्च किया जाता है। तो चूँकि ज़कात से माल पाक होता है, और ज़कात देने वाले का माल आप देखें कि वो उसमें बरकत भी रहती है, और दूसरा ये कि उसको चोरी का, उसको गलत कामों में जाने का ख़तरा नहीं रहता, चूँकि माल पाक हो जाता है और बरकत चल जाती है। तो दूसरा हुक्म ये कि ज़कात दो, यानी उसको तावान समझ कर नहीं, फ़र्ज़ समझ कर। और ज़कात साहिब नसाब पर है, ये भी एक मखसूस शरह के हिसाब से। जेवर, चांदी या जायदाद, फिर ये आगे फ़िक़्ह का मसला आ जाता है और डिटेल्ड हो जाएगा। बस इतना ही बताना कि ज़कात अदा करो, और वरकाऊ मार राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। याद रहे कि रुकू पहली उम्मतों में नहीं था, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, और ये फ़रिश्तों की नमाज है। फ़रिश्ते रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, क़याम भी करते हैं। तो इस उम्मत को रुकू दिया गया, और रुकू झुकने से मुराद क्या है? रुकू करना, रुकू का मतलब है कि अपने आप को एक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक झुकाना, आजिज़ी इख्तियार करना। और ये जमात की तरफ भी इशारा है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। और दूसरा ये कि नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू भी हो। रुकू इसका मतलब आजिज़ी है। अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करते हैं, चूँकि इबादत इंसान को क़ल्बी तौर पर और हर लिहाज से ये मज़बूत कर देती हैं कि मेरा अपने रब के साथ जो रिश्ता है वो इतना मज़बूत है कि मुझे बातिल झुका नहीं सकता। इसलिए जो नमाज कायम करने वाला है, हकीकत के मायनों में उसके तमाम शराइत के हिसाब से ज़ाहरी बातनी तहारत और जितने भी फ़राइज़, सुन्नत, नवाफिल और इन सारी चीज़ों समेत जो नमाज कायम करते हैं
اور اللہ کا مال اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب صاحب نصاب کو زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ خوش دلی سے اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے اندر ایک صفت کا پیدا ہونا ضروری ہے، وہ ہے عاجزی۔ تو ایک آیت کے اندر یہ تینوں مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہوتا ہے، اس سے بتانا نہیں پڑتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کا قول، فعل، اس کی معاملات، اس کی ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ، ہر رشتے کا تعین اور ہر رشتے کے متعلق اس کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ سب ایک نمازی بندہ جو ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے اگر وہ نماز کو قائم کرے گا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کاموں سے روکتی ہے۔ تو نمازی بندہ برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا اور اسے اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ برے کاموں سے اس کو اس کی نماز بچا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک آیت میں 3 حکم دے کر ایک مثالی مسلمان کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ عبادتوں پر نازا نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں نے جو بھی عبادت کی ہے وہ اس میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے، اور اس کو اور مال کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، میرے اللہ نے مجھے ہمت، طاقت، صحت، وقت دیا تو میں نے کمایا، تو پھر اللہ ہی کے بتائے ہوئے مصارف پر خرچ کرتے وقت اس کے ماتھے پر شکنیں نہیں پڑتی۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا فا پس لا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے۔ آتا مرونا، ہوتا ہے الف جہاں شروع ہو جائے الف، کیا تامرونا، تم حکم کرتے ہو، ناس عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے استعمال، بالبری، نیکی کرنے کا، وتنسونا، اور تم فراموش کر دیتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وانتم، اور تم تتلونا، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کو، کیا فا پس لا نہیں تعقلون، تم عقل رکھتے۔ یہ دراصل بنی اسرائیل کے جو آپ سمجھے اہل کتاب کو یہ کہا گیا ہے، چونکہ وہ علم والے تھے، ان کے راہب، پادری اور عالم ان کو اللہ کی کتابوں کا محافظ ٹھہرایا گیا تھا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی صرف حکم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیکی کا حکم کرنے والا اپنی ذات سے اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے، تو اس کی جو تبلیغ ہے اس کے اندر ایک اللہ کی ذات اثر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہاں ان کو کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو۔ یہ صرف اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب کی بات ہی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی کو کہا گیا ہے، اس کو سنایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کرنے سے پہلے اپنے قول اور فعل کے تضاد کو درست کرے، اور اپنے آپ کو فراموش نہ کرے کہ وہ شاید بخش دیا گیا ہے صرف تبلیغ کرنے سے ہی، بلکہ جب تک عملوں کے ذریعے سے ہم اپنے قول کو ثابت نہیں کریں گے تب تک ہماری نجات مشکل ہے۔ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بہت ضروری ہے، اسی لیے ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ملے گا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اور کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وعملوا الصالحات کی صدا دی گئی ہے کہ نیک اعمال کرو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال شرط ہیں۔ تو یہ آیت سمجھیں کہ کیونکہ قرآن کی ہر آیت میری ہے اور آپ کی ہے، ہمیں کہا گیا ہے، اہل کتاب کو سنا کر ہمیں کہا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا انتم تتلون الکتاب، تم اپنی کتابیں پڑھتے ہو نا، جو تمہیں صحیفے اتارے، اس کتابیں دی گئی ہیں، تو تمہیں تو زیادہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اگر ہم اپنے اوپر رکھیں تو ہمیں سب سے پرفیکٹ کتاب ملی ہے الحمدللہ، قرآن پاک۔ تو آج کا مسلمان اس آیت کو اس تناظر میں دیکھے
کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے وقت اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو عملوں سے بالا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے باوجود کہ علم آ جائے تو علم آنے کے بعد عمل پر زیادہ زور ہونا چاہیے۔ جتنا علم ہوتا ہے اتنی ہی پکڑ ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے؟ پھر دیکھیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے وستعینوا اور استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ مسلمان کے یہ دو ہتھیار جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ان کو تھام لیتا ہے وہ کبھی نامراد اور خسارے میں نہیں رہتا۔ صبر اور صلاۃ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے استقامت بہت ضروری ہے، اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے اپنا رابطہ استوار کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ صبر کے ساتھ نماز کا حکم یہ ظاہر کرتا ہے کہ عبادات کے ساتھ عبادات کے لیے صبر کتنا ضروری ہے، اور یہ چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو ہمیں ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دو، اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھو اپنا جو ہے، تو تمہیں اللہ کی خاص مدد حاصل ہو جائے گی۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر اپنے آپ کو روکنا۔ تو کیا حکم ہے؟ اپنے دل اور اپنی خواہشات کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینا، اپنے دل اور خواہشات کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی طاقت کا حاصل کر لینا صبر ہے۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ آئے اس پر بلا چون و چرا سرنڈر کر جانا، یہ صبر ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی بات کو زیادتی کا جواب نہ دینا، اور اپنی خواہشوں کے گھوڑے کو لگام دینا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں مدغم کر دینا۔ وہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، اے ابن چاہت، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے چاہت کی اس کی جو تیری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مجھ سے مانگی جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ یعنی اعتماد علی اللہ اور اعتماد علی الرسول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، خود سپردگی کے عالم میں اپنے معاملات میں بہوش و حواس وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام صبر ہے۔ شریعت پر خوش دلی سے قائم رہنا، شریعت کی بتائی ہوئی جتنی بھی پابندیاں ہیں ان کو اپنے گلے کا میڈل بنانا، ان کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پانا، یہ سب صبر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ کے مسافر بن گئے ہو تو صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور نماز کبھی ترک نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں عبادات صبر کے ساتھ ہی ممکن ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں اوبے کرنا، شریعت کو فالو کرنا، اور یہ صبر کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی جو بھی حالات پیش آتے آپ نماز پڑھتے، نماز سے مدد طلب کرتے، کبھی نماز حاجت پڑھتے، کبھی نماز استخارہ کے لیے جو نفل پڑھتے ہیں وہ، اور کبھی آپ دیکھیں نماز کسوف، اسی طرح دوسری نمازیں، حاجت کے لیے نمازیں، توبہ کے لیے نماز، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی معاملہ آتا تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ نماز سے مدد مانگتے، اپنا اللہ سے رابطہ فوراً اپنے رب سے رابطہ، تو اس کو یعنی کہ پہلی ترجیح کے طور پر، وہ تو نبی تو ہمیشہ ہی اللہ سے
رابطے میں رہتا ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہمیں دکھا کر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ دین کے اوپر مطمئن رہو، اور اس کو فالو کرنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو اپنی زندگی کے لیے، عملوں کے لیے نمونہ بنا لو۔ تو فرمایا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک، اور بے شک، ہاں یہ کیا، صبر اور صلاۃ، یہ دونوں لَكَبِیرَةٌ، البتہ بھاری ہیں۔ یعنی یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے نا کہ صبر اور نماز کی، تو یہ ایک حکم، ایک کافی، آپ دیکھیں کہ بھاری حکم ہے، لیکن ان پر نہیں، مگر ان پر نہیں یہ بھاری، ان کے لیے یہ بہت بڑا نہیں ہے۔ علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے حکم ماننے آسان ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ سے ڈر، دل کا خشوع و خضوع، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ تھام لینا انسان کو عبادات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کون سے لوگ ہیں وہ خوش قسمت جو صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگتے ہیں؟ وہ کون سے خوش قسمت ہیں؟ اللہ زینہ، وہ لوگ، اللہ زی ایک کے لیے اور اللہ زین جمع کا صیغہ ہے، اللہ زینہ یظنون، جو یہ یقین رکھتے ہیں، زن ایسا یعنی گمان، ایسا پختہ گمان کہ جو یقین میں بدل جائے، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انا، بے شک، ہم وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقات سے ہے، لقا ملاقات کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، جن کا یقین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم وہ، الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ 4 آیتوں میں اچھی طرح خلاصہ اس بات کا کھل گیا کہ حکم دیا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، ٹھیک ہے، اور پھر حکم دیا گیا کہ نفاق اور ریا سے بچو، اور لوگوں کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو تو ایسا نہ کرنا، خود پہلے عامل بننے کی کوشش کرنا، اور پھر آپ دیکھیں کہ تمہاری زبان میں اثر پیدا کرے گا اللہ۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اس کام کے لیے صبر کا اور نماز کا دامن مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ یہ دونوں کام گراں ہیں، بھاری تو ہیں، لیکن ان پر بھاری نہیں ہے جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کا تقوی رکھنا، اس کی خشیت، یعنی ہر وقت یہ احساس اپنے ساتھ رکھنا کہ چاہے میں تنہائی میں ہوں، ہجوم کے اندر ہوں، لوگوں میں ہوں، جیسے بھی ہوں، میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مجھے لطیف اور خبیر اللہ، اس کا احاطہ ہے مجھ پر، اور میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور یہ احساس کرنا کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے صبر اور نماز آسان ہو جاتی ہے، دین کی راہ ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ ان کی بیس کیا ہے کہ یہ ایسے خوش قسمت ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے اگر زندگی دی ہے، اگر مہلت دی ہے، اگر ہمیں کوئی بھی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، سانسیں دی ہیں، صحت دی ہے، اگر مال اولاد ساری چیزیں دی ہیں، سب چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا گیا ہے، اور حضرت انسان کو اکرام کر کے اور اس کی خود اللہ نے عزت کر کے اس کو سجدہ کروا کر زمین پر اتارا ہے،
تو اس کے سر پر نیابت کا تاج رکھا ہے، تو ہمیں اللہ کے اس مان کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ بات ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اللہ ہمیں بلا سکتا ہے واپس، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ گویا کہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ سانسیں مستعار ہیں، اللہ نے دی ہیں، کسی وقت بھی ہمیں واپس بلا سکتا ہے اور ہم اسی کے ہیں اور اسی کو ہم نے حساب دینا ہے، اور ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ ہمارا منتظر ہے۔ ہم اللہ سے کسی حال میں چھپ نہیں سکتے۔ تو جب یہ ان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دین ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین ثم